अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा कुरान के सिलसिले में आजकल हम सूरह काफ का मुताला कर रहे हैं। अभी तक हम शुरू के 2 रुकू आयत नंबर 20 तक समझ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह आखिरी 2 रुकू, तीसरा और चौथा, आयत नंबर 21 से आयत नंबर 35 तक आपके सामने तर्जुमा और तफसीर में पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 21 पारा नंबर 26। और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम अहक़ाफ़ में डराया अपनी कौम को। मतलब रेत का इलाका था, कोई टीला टाइप, ये यमन के करीब था, वहाँ एक कौम आबाद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली जगह जगह अंबिया के वाक़यात बयान करके दी गई है। इसी तरह से आद के भाई को याद करो जो अहक़ाफ़ में उन्होंने अपनी कौम को डराया, और यकीनन उससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं। मतलब नबी हमेशा से आते रहे लोगों की राह दिखाने के लिए, और उसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह ताला के और की इबादत ना करो। मतलब तमाम अंबिया की एक ही पुकार थी कि सब मिलके सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, यानी तौहीद की दर्स देने के लिए आए थे। बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ। मतलब क़यामत का दिन हौलनाकियों की वजह से बड़ा दिन कहा उसे। कौम ने जवाब दिया कि क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्तिश से बाज रखें, मतलब हमारे माबूदों से फेर दें, हमें रोक दें, हटा दें हमें उनसे। बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का आप वादा करते हैं उसे हम पर ला डालें। मतलब हर उम्मत में ऐसे लोग रहे। अबू जहल ने भी बदर से पहले काबे का पर्दा पकड़ पकड़ के अल्लाह से दुआ की थी कि अगर ये रसूल सच्चा है और अजाब का वादा सच्चा है तो हम पे पत्थरों की बारिश फरमा। जंग बदर में जिन जिन काफिरों को दोज़ख रसीद होना था, पत्थर लगे उन्हें। अबू जहल भी उन्हीं में से था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही कर दी थी कि यहाँ यहाँ फला फला काफिर मरेगा। आयत नंबर 23, हज़रत हूद ने कहा उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मतलब अजाब का। मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ। मतलब अजाब लाना मेरा काम नहीं है, हर नबी को बात पहुँचाने के लिए भेजा गया। अब दाई को जो है उसका हिदायत या हलाक करना ये अल्लाह के हाथ है, दाई के हाथ में नहीं है। दाई तो सिर्फ बात पहुँचाने के लिए आए, मनवाने के लिए नहीं आए। यहाँ उन्होंने यही कहा कि मैं जो पैगाम दे के भेजा गया था मैं तो वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, मेरा मतलब तुम्हें अजाब देना नहीं है, अजाब सिर्फ अल्लाह दे सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो, मतलब कुफ्र में इसरार करके वादा जो है उसे तोड़ रहे जो अल्लाह से तुमने वादा किया तुम्हारी रूहों ने। क्योंकि अंबिया को तो पता था इनका क्या होना है, तो अंजाम बता रहे कि तुम्हारा अंजाम जो है मुझे सही नहीं लग रहा, हौलनाकी वाला अंजाम लग रहा। फिर जब उन्होंने अजाब को बसूरत बादल देखा तो अपनी वादियों की तरफ आते हुए तो कहने लगे ये अब्र हम पर बरसने वाला है। मतलब बादल देख के खुश हुए कि अरसे से बारिश नहीं हुई, अब बरसेगा बादल और हम मज़े उड़ाएंगे। नहीं, बल्कि दरअसल ये अब्र वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। मतलब ये अजाब है जो जिसे तुम नाजिल करने के लिए कहते थे, मांगते रहते थे। हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है, मतलब ये जो आंधी चल रही है इसमें अजाब है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश का मौसम देख के नमाज में लग जाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ के हदीस आ गए कि तुमसे पहले के लोगों पर बादल से भी अजाब आया, तो हमें क्या पता कौन सा बादल जो है इसमें अजाब हो और कौन सा राहत वाला हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नमाज में लग जाते थे कि जब ऐसे अब्र वाला मौसम देखते थे। हम तो खुशियाँ मनाते हैं, बाहर बरामदों में चले जाते हैं कि बारिश देखेंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला पकड़ लेते थे जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को हलाक कर देगी। मतलब ये ऐसी तेज़ हवा और आंधी है जो तहस नहस कर देगी। बस वो ऐसे हो गए कि बेजुज़ उनके मकानात और कुछ दिखाई ना देता था। मतलब उनमें रहने वालों का नामो निशान नहीं था। मकानात जो है वो वलिया मेट कर दिए गए, निशान इबरत के लिए घर बाकी रहे उनके खंडर। और इबरत के तौर पे हमें बताया गया कि इन सब कौमों के जो हालात हैं बार बार बयान कर रहा हूँ ताकि तुम इबरत हासिल करो। मकानात के सिवा और कुछ दिखाई ना देता था। गुनाहगारों के
گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، مطلب کسی بھی دور کے گناہ گار ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر رسول کی امتی ہیں تو اگر آپ حرام کام کریں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ اللہ انصاف والا ہے، جیسے اس نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا، ملیا میٹ کیا، برباد کیا، ایسے ہی اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں، رسولوں کی بے حرمتی کریں گے تو آپ کبھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، مطلب مکے والے جو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اتنی قدرت بھی نہیں ہے جتنی ہم نے تم سے پہلی قوموں کو، یعنی کہ قوم عاد کو بھی اتنی طرح اقتدار دیا تھا انہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے زیادہ تھی، ایسی قوم تھی وہ، اس میں بہت صلاحیت تھی، انہیں اللہ رب العزت نے بہت صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ جو آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، انہیں اللہ کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ آج ہم اپنا دیکھیں کہ کیا ہم ان اعضاء سے اپنے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کہ واقعی اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کے دین کی، اس کے رسول کی، اس کی قرآن کی؟ ان آنکھوں سے ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان ہاتھوں سے کیا کام کر رہے ہیں، ان قدموں سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ساری جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کانوں سے سننا، دل سے سوچنا، کس طرح کے وسوسے ہیں، تو یہ آخرت میں سارا کھلے گا ہمارا، کیونکہ ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس سے پچھلے والے درس میں یہ بات آ چکی۔ اور آنکھیں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا، مطلب یہ جو چیزیں تھیں، نعمتیں، انہوں نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا، تو اس لیے یہ آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی، یعنی کہ عذاب۔ یہاں اللہ نے کہا کہ آیتوں کا انکار، مطلب آیت الہی کا انکار جو ہے، چاہے کتنا ہی ترقی کر لے، ناکامی نظر آئے گا۔ اگر اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس کی ترقی، اس کے وسائل، اس کی طاقت، اس کی ٹیکنالوجی کچھ بھی کام نہیں آنی، سب بیکار ہو جاتا ہے۔ آج کتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں ہیں، کیسی کیسی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، لیکن جس کی کائنات ہے اسے ہی نہ پہچانا تو کتنی ترقی کر لیں، کتنی ڈسکوری کر لیں، اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ وہی اس آیت میں بتایا گیا، آیت نمبر 27۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، یعنی قوم عاد، سمود وغیرہ کی بستیاں جو ہیں انہیں اللہ نے ختم کر دیا، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں، مطلب الگ الگ طریقے کے علاقوں کے قصے تمہیں سنا دیے تاکہ وہ رجوع کر لیں، مطلب توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، مطلب جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، جنہیں اللہ سے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم ملائیں گے، انہیں یہ سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ سفارشی بنیں گے ہمارے، انہوں نے کیوں تمہاری آج مدد نہیں کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا، مطلب جھوٹے معبود جو ہیں وہ کیوں نہیں کام آئے، سب غائب ہو گئے آج۔ تو جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے اپنے آپ ہی، بہتان کھڑا کرتے تھے اللہ کے سوا اور معبود، وہ سب غائب ہو گئے ان سے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنو۔ طائف سے واپسی پہ یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب طائف میں بہت زیادہ ظلم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مکے کے باہر ہی نماز پڑھ رہے تھے، طائف والوں نے انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے جنوں کو بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، اور فجر کی نماز تھی، وہ اس میں تلاوت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کلام سننے کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو بھیجا جو جنوں کی جماعت تھی۔ تو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، مطلب جنوں کو یہ کھوج لگی کہ کیوں ہمارے آسمان میں آنا جانا بند کر دیا گیا، اس کے گروہ جو ہے ادھر ادھر پھرتے تھے، انہی میں سے جو ایک جو گروہ تھا، وادی نخلا ایک جگہ ہے، میں بھی گیا ہوں وہاں پہ، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوٹتے نماز پڑھ رہے تھے، تو آگے پیچھے بہت سارے جن جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو یہ گروہ یہاں رکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی اسے سننے لگا، تب وہ سمجھ گئے کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے آسمان کے دروازے بند کیے گئے۔ انہوں نے یہ بات جو ہے جا کے اپنی قوم کو بتائی کہ ہم اس طرح کلام سن کے آئے ایک۔ تو یہ قرآن کے جو دو واقعے ہیں بڑے عجیب ہیں۔ ایک تو ہم بار بار پڑھ چکے جادوگروں کا واقعہ جو فرعون کے دربار میں ہوا، جیسے حق دیکھتے ہی ایمان میں آ گئے تھے اور اس پہ ڈٹ گئے ایمان، مطلب فرعون سے ٹکر لی، اس نے کہا بھی تمہارے ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دوں گا، لیکن وہ ڈرے نہیں، ایمان کی ایسی طاقت تھی۔ دوسرے یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو انکار کی وجہ سے دل بہت چھوٹا ہو گیا تھا، بہت غمگین تھا،
دل بڑا کرنے کے لیے ایک جگہ جب یہ جنہوں نے سنا تو اللہ نے دیکھا کہ یہ انسان جو ہے رد کر رہا ہے حق کا، تو پھر اللہ رب العزت نے تائید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کو بھیج دیا، اور وہ سنتے ہی مبلغ بن گئے، مطلب پڑھنا مکمل ہوا جیسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ایمان لیا ہے نبی پہ، اور انہی چند آیتیں جو انہوں نے سنی تھی انہیں لے کے تبلیغ پہ نکل چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے کھلا۔ یہ نبیوں جتنے بھی نبی آئے نا وہ جنات کے لیے بھی نبی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی لیے کہا گیا کہ جہاں جہاں مخلوق ہے اللہ کی، وہاں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وہ قرآن سنے، تیری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سنے، پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، مطلب جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف میں 204 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی، تو وہی انہوں نے یہ بات کہی کہ خاموشی سے سنو، اور یہ جو ہے ہمارے امام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کلام سنو۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا، مطلب تلاوت بند ہو گئی، تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ مطلب جنہوں میں بھی تبلیغ اور دعوت کا کام ہوتا ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہو گئی۔ صرف ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا قرآن سنا اور دائی بن گئے، اور ہم تو رات دن سنتے ہیں اسلام اور قرآن کی باتیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے دل نہیں بدلتے۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن جو ہے نا وہ جذب کر لینا چاہیے اپنے اندر، اور اس کے جو حق ہیں قرآن کو لوگوں تک پہنچانا۔ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بتایا۔ آیت نمبر 30، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ مطلب یہ جنات موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آئے تھے، جو حق ہے۔ مطلب ہمیں بھی تمام انبیاء پہ ایمان لانے کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ یہ انہوں نے کیا جنات نے، اور چند آیات سن کے دعوتی کام میں لگ گئے۔ ہمیں اپنے پر غور و فکر کرنا چاہیے نا آیتوں سے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے کتاب، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو قرآن شریف، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مطلب سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہر نبی کے جو کلام آیا ہے اس کا مقصد توحید کی دعوت رہی، اسی طرح قرآن کا بھی اصل موضوع جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کو کہاں مانو، جو اللہ کی طرف بلائے اس کا کہاں مانو، قبول کرو، اس کے قول پہ لبیک کہو۔ جنوں میں نبی نہیں آئے بلکہ جو انسانوں میں آئے وہی جنوں کے لیے بھی تھے، دوسرے انسانوں کی طرح جنوں میں بھی فرما بردار اور نافرمان ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ قیامت میں بھی ان کا حساب ہونا ہے، فرق صرف علم اور اختیار کا ہے، ان میں علم اور اختیار نہیں ہے۔ اور من الجنتی والناس قرآن کی آیت ہے کہ جو جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جو شیطان کے لوگ ہیں، جنوں کے درجے اور عذاب بھی ملیں گے انہیں۔ یہ سورہ رحمان میں اللہ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا، اسی طرح 2 دوزخوں کا ذکر کیا کہ جنت کی جو ہیں وہ جنوں کی الگ ہوں گی اور انسانوں کی الگ ہوں گی۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے 73 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر کیا، سورہ فرقان 20 نمبر آیت میں۔ تو انسان جتنے بھی نبی بنے نا وہ انسان ہی بنے، جنوں میں کوئی نبی نہیں بنا، لیکن جو بھی انسان آئے نبی بن کے وہ جنوں کے لیے بھی تھے اور انسانوں کے لیے بھی تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں اسی بات کو کہی کہ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہاں مانو، یعنی کہ نبیوں کا، پر اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں علمناک عذاب سے پناہ دے گا، اللہ آخرت کا جو عذاب ہے اس سے تمہیں بچا لے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا، پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، مطلب بھاگ نہیں سکے گا، ایسے گم نہیں ہو سکو گے کہ گرفت میں نہ آ سکو۔ جہاں جاؤ گے اللہ کی نظر میں رہو گے، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے، مطلب نہ خود اور نہ کوئی اور اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ کسی کو ڈھونڈنا چاہے تو وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے اللہ، تو ہم تو کہاں چھپ سکتے ہیں اس سے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، مطلب جنات کی جو ہے تقریر ہے، جنہوں نے صرف ایک بار قرآن سنا، اس پہ ایمان لا کے تبلیغ شروع کر دی۔ ہم اپنا سوچیں کہ آج ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ کا کلام ہے،
یقین بھی ہے مگر عمل اور تبلیغ نہیں ہے۔ آج ہم طے کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ بھی جو سن رہے ہیں آپ گھر جا کے دہرائیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور گھر کے لوگوں سے بھی یہ پیغام جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اس بات کو۔ تو جدادیں جو ہیں اور جو پلازے ہیں انہیں بنانے سے بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں سکھائیں۔ تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، نبی کی حدیث ہے۔ یہاں جنات جو ہے ہمیں شرم دلا رہے کہ تم اب دیکھ لیں ہم کتنے بہترین ہیں اللہ کے رسول کی نظر میں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تھکا نہیں، اسی لیے قرآن میں آیا کیونکہ پچھلی کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔ بائبل تو اب بھی ہر سال نئے ایڈیشن چھپتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اس کی شان ہے کہ اس نے لکھ دیا کہ اللہ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہ اس میں جو ہے بڑھا دیا گیا اس میں، تو آرام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ بات کہی قرآن میں کہ میں نے 6 دن میں 6 یوم میں کائنات کو بنایا اور پھر اپنے عرش پہ قائم ہوا جائے۔ انہوں نے بائبل میں تحریف کر دی کہ بڑھا دیا کہ اللہ نے پھر 7ویں دن آرام کیا، مانو معاذ اللہ جیسے اللہ تھک گیا ہو۔ تو آیت الکرسی میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، تو اللہ کہاں تھک سکتا ہے؟ اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے بالکل تھکن سے۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات کہی ہے کہ وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنے پہ بھی، اور کیوں نہ ہو کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی خلاقی جوں کی تو موجود ہے، اس کی قوت، اس کا نیند نہ آنا، اونگ نہ آنا، چوکس تر و تازہ ہونا، یہ سب اسی کی صفات ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جب وہ ایڈمٹ کر لیں گے کہ ہاں ہم غلطی پہ تھے، مشاہدے کے بعد اعتراف کریں گے، مگر وہ بے فائدہ ہوگا۔ اسی لیے تو غیب پہ ایمان لانے کی ویلیو ہے۔ وہاں دیکھنے کے بعد تو لوگ کہیں گے کہ یہاں ہم غلطی پہ تھے، ایڈمٹ کریں گے، مگر جب مان لیا انہوں نے تو پھر یہ موقع ماننے کا نہیں تھا۔ اب تو عمل کا تو معاملہ ختم ہو چکا، اختیار کا معاملہ ختم ہو چکا، مختار عام اللہ ہے، اور وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں مانیں، جو لوگ یہاں مان لیں گے ان کے لیے وہاں بہت فائدے ہیں، لیکن جنہوں نے یہاں نہ مانا تو انہیں مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا کہ یہ حق ہے، لیکن اس ٹائم ان کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کی آخری آیت، پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اہل ہمت رسولوں نے کیا ہے۔ مطلب مکی صورتوں میں صبر کی بہت تلقین ہے، یہاں اللہ نے کہا کہ ایسا صبر کرو جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو سارے رسول جو تھے وہ ہمت والے تھے، مگر ان 5 کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ شورى آیت 13 میں بتایا گیا کہ کفار مکہ کے رویے کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ نے کہ ایسا صبر کرو جیسے پچھلے رسول کر کے گئے، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ مطلب وقت مقرر آنے دو، ان کا طے ہے ٹائم، اگر اس سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ اپنے طور پہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کا ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے۔ مطلب جس دن دنیا کو بڑا طویل سمجھ رہے تھے، جس دنیا کو یہ بڑے بڑے محل بنائے تھے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے سوچ رہے تھے، تو آخرت کی ہولناک عذاب اور تلاوت جو ہے اسے دیکھ کے نہیں لگے کہ ہم تو دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی ٹھہرے۔ یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہاں کے لوگوں کو گھڑی 2 گھڑی لے، یہ بھی قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا۔ آخرت میں تو چھوٹا سا ایک جو ہے جیسے گھڑی کا کوئی حصہ ہوتا ہے کہ چند پل ایسا لگے گا، تو حدیث پاک میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلی سمندر میں ڈال کے نکالے آدمی تو اس پہ جتنا پانی لگا رہ جائے، دنیا پوری کائنات میں اس سمندر کے اتنے پانی کی برابر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یہ بہت بڑی کائنات ہے، بڑی زندگی آنے والی ہے۔ جنگل میں انگوٹھی کا چھلا کی بھی مثال دی حضور نے ایک بار کہ کائنات میں اس دنیا کی وقت اتنی ہے جیسے آپ بہت بڑے جنگل میں ایک چاندی کا چھلا چھوڑ دیں، تو اتنی اوقات ہے صرف اس دنیا کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی کہ گھڑی 2 گھڑی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ پیغام پہنچا دینا بس بدکاروں کے سوا
کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ مطلب اللہ کے جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے خطرہ ہے، فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہیں۔ اللہ نے وعیدیں بھی بیان کی اور نویدیں بھی بیان کی۔ وقت جب گزرتا ہے تو بھاری لگتا ہے، جب گزر جاتا ہے تو لگتا ہے کہ چھوٹا تھا۔ اسی طرح سے جب ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آخرت میں کھڑے ہونے کے بعد ہمیں یہ لگے گا کہ ہم چند پل دنیا میں ٹھہرے۔ یہ آج الحمدللہ 2 رکوع آخری